तुम कब पाकिस्तान आओगे अरमान? आज भी इसकी आवाज़ में वही दर्द था, वही तड़प थी, वही एक जुमला जो हर बार पाकिस्तान फ़ोन करने पर अरमान को मरियम की ज़बान से सुनने को मिलता था। अरमान ने कहा कि मसला क्या है तुम्हारे साथ? पैसे भेज तो रहा हूँ ना तुम्हें हर महीने, तुम्हें माकूल रकम भेजता हूँ। वो कहने लगी, रकम क्या तुम्हारी कमी पूरी कर देगी अरमान? अभी इसके शिकवे पूरे भी नहीं हुए थे कि नसीमा बेगम ने बहू के हाथ से फ़ोन छीना था। कहने लगी, ला मुझे बात करने दे अपने बेटे से। अम्मा ने फ़ोन पकड़ा, अपने दुपट्टे से अपने बहते आंसू साफ किए और अपने कमरे में चली गईं। नसीमा कहने लगी, अरे बेटा तू फिक्र ना कर, इसे तो हर वक्त रोने की आदत हो गई है। शुक्र नहीं करती कि घर में किसी चीज़ की तंगी नहीं है। मुंह से निकली हर बात पूरी होती है। कितनी नाकदरी है तुम्हारी बीवी। अम्मा कहने लगी, रुबीना के बाद अब सकीना के लिए भी रिश्ता आने लगा है। माशाल्लाह से 22 साल की हो गई है। अरमान, जो कुछ करना है तुमने ही करना है। पिछले 2 साल से अरमान दुबई में नौकरी कर रहा था। जब से दुबई में नौकरी लगी थी, घर के हालात बेहतर हुए थे, लेकिन मरियम बहुत उदास हो गई थी। अरमान चाहता था कि मरियम से बात करे, इसके गिले शिकवे सुने, इसे तसल्ली दे, लेकिन नसीमा बेगम ऐसा मौका इसे कम ही देती थी। अरमान ने गहरी सांस ली। ये उस वक्त की बात है जब मोबाइल आम नहीं होता था। बस टेलीफोन पर ही थोड़ी देर बात होती थी और इस पर भी कई सौ के नोट लग जाते थे। 3 मिनट की बात पर 300 रुपये का बिल आता था और उस वक्त 300 रुपये की बड़ी अहमियत थी। माँ ने अपनी ज़रूरियात का रोना रोया और एक और जिम्मेदारी अरमान के सर पर डालकर फ़ोन खटाक से बंद कर दिया। मरियम जब कमरे में आई तो 1 साल की रुमैसा बेड पर बैठकर अपने खिलौनों से खेल रही थी और साथ में बाबा बाबा की रट लगा रही थी। अक्सर बच्चे सबसे पहले माँ कहना सीखते हैं, लेकिन रुमैसा ने बाबा कहना सीखा था। मरियम ने बेटी को गोद में भरा, सीने से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। अरमान इसका दूर का कज़न था। अपने भाई की शादी पर पहली बार इसने अरमान को देखा था। काफ़ी खुश शक्ल था, खूबसूरत तो मरियम भी बहुत थी। जब तक भाई की शादी में मेहंदी के गाने गाती रही, अरमान की नज़रों के अहाते में ही रही थी। ये नहीं जानती थी कि वो इसे अपनी ज़िंदगी का साथी बनाने का फैसला भी कर चुका है। दोनों का ताल्लुक मतवासित घराने से था। रिश्ता तय हुआ तो दूसरी खुशखबरी अरमान को ये मिली कि इसकी दुबई में नौकरी लग गई है। अरमान बेहद खुश था। अपनी शादी पर भी इसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी, क्योंकि सोच चुका था कि दुबई ज़रूर जाएगा और पैसा कमाकर सारे उधार भी उतार देगा। बहनें भी जवान थीं। मरियम जब दुल्हन बनकर आई तो सोने की अंगूठी अरमान ने इसे पहनाते हुए कहा था कि पहली नज़र में मुझे तुम बहुत अच्छी लगी थी। दिल से यही दुआ की थी कि मरियम मेरी ज़िंदगी की साथी बने। और देखो मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मैंने तुम्हें चाहा और पा लिया। शादी की हफ्ता 10 दिन तक तो मरियम को लगा कि इससे ज़्यादा खुश नसीब लड़की कोई और हो ही नहीं सकती, क्योंकि अरमान ने इसे बहुत मोहब्बत दी थी। लेकिन 8 दिन बाद वो इसे बड़े प्यार से कहने लगा कि इसकी नौकरी दुबई में लग गई है। ये सुनकर मरियम का चेहरा बुझ सा गया था। कहने लगा, अगले महीने की पहली तारीख से मुझे दुबई के लिए रवाना होना है। ये सुनकर मरियम की आंखों में मोटे मोटे आंसू भरे थे। कहने लगी, अरमान, हमारी शादी को दिन ही कितने गुजरे हैं, अभी तो हम एक दूसरे को ठीक से समझ भी नहीं पाए। ये क्या बात है कि 1 महीने बाद आप दुबई चले जाओगे? वो कहने लगा, तुम नहीं जानती, तुम मेरे दिल की शहजादी हो, महारानी हो, और मैं चाहता हूँ तुम्हें आने वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी दूँ। किराए का घर है मेरा, महीना ख़त्म नहीं होता कि मालिक मकान मेरे सर पर आन खड़ा होता है, और मेरी तनख्वाह में अगर किराया और बिजली का बिल निकाल दो तो महीना बड़ी मुश्किल से कटता है। मेरी बात समझने की कोशिश करो मरियम, अगर तुम थोड़ा सा सब्र दिखा दो तो कसम से हमारे हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। बस चंद साल की बात है, मैं इन चंद सालों में इतना पैसा कमा लूँगा कि हम अपना घर लेंगे। घर में हमारी हर किस्म की आसाइश होगी और फिर हमें बाकी की उम्र एक साथ ही तो गुजारनी है। बस थोड़ा सा सब्र तुम्हें करना पड़ेगा। मरियम ने आंसू साफ करते हुए अपना सर इसके कंधे पर रख लिया था। कहने लगी, अरमान, आप मिलने तो आया करेंगे ना, और आपकी जब छुट्टी लगेगी तो पाकिस्तान तो आएंगे ना? अरमान ने झिझकते हुए कहा, हाँ हाँ ज़रूर आऊँगा, क्यों नहीं आऊँगा। ये 1 महीना तो यूं गुजरा कि पता ही नहीं चला, यहाँ तक कि अरमान का दुबई जाने का वक्त भी आ गया। उस दिन तो मरियम रोए जा रही थी। दिल को समझाने के बावजूद आंसू आंखों से रवा थे, थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे।
ارمان نے اسے بہت تسلیاں دیں اور انہی تسلیوں کو دیتے ہوئے وہ دبئی جا چکا تھا۔ اس وقت پی ٹی سی ایل کا فون تھا، اس لیے بات صرف 3 منٹ ہی ہوتی تھی۔ جیسے ہی مریم کو پتہ چلتا کہ ارمان کا فون ہے وہ دوڑی آتی تھی، لیکن اماں کی باتیں ہی ختم نہیں ہوتی تھیں۔ کہتی تھی ارمان تمہارے بغیر تو گھر خالی ہو گیا ہے، دل ہی نہیں لگتا۔ پھر کہنے لگ گئیں کہ یاد آیا روبینہ کے لیے رشتہ آیا ہے۔ میں نے تو فوراً سے حامی بھر دی، ظاہری سی بات ہے یہی عمر ہوتی ہے شادی کی۔ بس بھائی اب جو کچھ کرنا ہے تم نے کرنا ہے، اور جانتے ہو انہوں نے رشتہ کیوں پکا کیا ہے؟ سب کو پتا ہے کہ بھائی دبئی جا کے کماتا ہے، جہیز تو ڈھیر سارا دے گا، اور ہاں میں نے سنا ہے دبئی میں سونا بھی بڑا اچھا اور خالص ملتا ہے۔ دیکھو 2 سیٹ میں اپنی بیٹی کو ضرور پہناؤں گی۔ مریم ساس کے پاس کھڑی اس انتظار میں تھی کہ کب وہ فون اسے دے، لیکن نسیمہ بیگم کی باتیں ختم ہی نہیں ہوتی تھیں، اس لیے مریم نے جھجک کر اماں کو کہا میری ارمان سے بات کروائیں، 3 منٹ کی کال ہے اور 2 منٹ تو گزر گئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ نسیمہ بیگم کچھ اور فرمائش بیٹے سے کرتیں، مریم نے فوراً سے فون پکڑ لیا۔ دل بے قرار تھا ارمان کی آواز سننے کے لیے۔ کہنے لگی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک سے پہنچ گئے تھے؟ وہ کہنے لگا ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ تم کیسی ہو؟ پہلا شکوہ پہلے ہی فون کال پر مریم نے کیا تھا۔ کہنے لگی آپ کے بغیر بہت اداس ہوں، دل ہی نہیں لگتا۔ یہ بات سن کر نسیمہ بیگم کی گھوری تیز ہوئی تھی۔ کہنے لگی بڑی بے شرم ہے بھائی، ساس کا بھی لحاظ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئیں۔ مریم کہنے لگی ارمان میرا تو ایک دن بڑی مشکل سے کٹا ہے، میں بھلا کیسے اتنے مہینے گزاروں گی؟ اچھا یہ بتائیں وہ لوگ کتنے مہینے بعد چھٹی دیں گے؟ 4 مہینے بعد آنے دیں گے یا 2 مہینے بعد ایک چکر لگاؤ گے آپ؟ بڑی بے تابی سے مریم نے پوچھا تھا تاکہ دنوں کا حساب کر سکے، شاید یوں ہی دن جلدی کٹ جائیں۔ کہنے لگا مریم ابھی تو میں یہاں آیا ہوں، نوکری پر جانا شروع کیا ہے، نئی نئی نوکری ہے، اتنی جلدی اگر چھٹی کا پوچھوں گا تو لمبی چھٹی کروا دیں گے۔ بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی کہ فون ختم ہو چکا تھا۔ مریم نے بڑی اداسی سے فون رکھ دیا۔ 1 ماہ بڑی مشکل سے کٹا تھا اور 1 ماہ بعد ہی مریم کو چکر آنے لگے تھے، دل بدلنے لگا تھا۔ نسیمہ بیگم کہنے لگی لو بھائی شروع ہو گئے دلہن کے ڈرامے۔ البتہ روبینہ کی عادت اچھی تھی، کہنے لگی اماں کیوں ہر وقت بھابھی کو تانے دیتی رہتی ہو؟ مریم کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے جو خوشخبری سنائی اسے سن کر نسیمہ بیگم چپ سی ہو گئی تھیں۔ کہنے لگی لو بھائی ابھی بیٹے کو دبئی میں مہینہ نہیں گزرا اور یہ نیا خرچہ ہو گیا۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ روبینہ کی شادی دھوم دھام سے کروں گی، لیکن اب تو ارمان اپنے بچے کے لیے ہی سارے کے سارے پیسے بھیجتا رہے گا۔ مریم جو یہ خبر سن کر خوش تھی، ساس کی بات سن کر چپ سی ہو کر رہ گئی۔ ارمان کے فون کا بے قراری سے انتظار تھا، ہفتے میں ایک بار ہی وہ فون کرتا تھا اور اس میں بھی 2 سے 2.5 منٹ اسے ماں بہن اپنی باتوں میں ہی الجھائے رکھتے تھے۔ بس 30 سیکنڈ کی بات ہوتی تھی اور اس میں بھی صرف ایک ہی جملہ کہتی تھی کہ ارمان تم کب آؤ گے؟ اس بار جب مریم نے یہ بتایا کہ وہ امید سے ہے تو ارمان کا بھی دل مچل اٹھا تھا، اتنا خوش تھا کہ اپنے آفس کے کولیگ کو مٹھائی کھلائی تھی، سب کو اپنی خوشی میں شامل کیا تھا۔ پردیسیوں کی خوشیاں تو ایسی ہی ہوتی ہیں، دوستوں میں ہی ہنس کھیل کر اپنی خوشیوں کو منا لیتے ہیں۔ ارمان نے اس دن پورے 3 منٹ مریم سے بات کی تھی۔ پہلی کال ختم ہونے کے فوراً بعد فون آیا۔ فٹافٹ سے نسیمہ بیگم نے کال اٹھائی تو اس نے کہا کہ اماں میری مریم سے بات کروائیں۔ یہ سن کر نسیمہ بیگم کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ فون مریم کو دیا اور بڑ بڑ کرتی ہوئی کچن میں چلی گئیں۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ پورے 3 منٹ ارمان نے اسے سمجھایا تھا دیکھو زیادہ اونچی ہیل مت پہننا، سیڑھیاں کم چڑھنا اور زیادہ محنت والا کام مت کرنا، بلکہ اس بار میں اپنے دوست کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجوں گا، وہ تمہیں پیسے دے جائے گا، تم ایک ملازمہ رکھ لینا۔ مریم اپنا بہت خیال رکھنا، میں تمہیں زیادہ پیسے بھیجوں گا، پھل ضرور کھانا۔ وہ کہتی کہ اچھا ارمان کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا میں کتنا خوش ہوں۔ اچھا بات سنو، جب میرا بچہ ہوگا نا تو مجھے تصویر ضرور بھیجنا۔ یہ سن کر مریم بجھ سی گئی، کہنے لگی کیا مطلب ہے ارمان آپ نہیں آئیں گے؟ اس بات پر ارمان کی لمبی چپ تھی۔ کہنے لگی ارمان چپ کیوں ہو گئے، کیا آپ نہیں آئیں گے؟ وہ کہنے لگا کوشش کروں گا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ چھٹی ملے گی۔ کہنے لگی یہ کیسی نوکری ہے، کیا 2 دن کے لیے بھی نہیں آ سکتے؟ میرا بچہ کیا باپ کے لمبس کو پیدا ہوتے محسوس بھی نہیں کرے گا؟ کہنے لگا میں عمر سے کہوں گا وہ پہنچ جائے گا۔ کہنے لگی کون عمر؟
وہ کہنے لگا میرا دوست ہے، تمہیں پیسے بھی دے گا اور جس چیز کی ضرورت ہو تم اسے کہہ دینا۔ وہ کہنے لگی میں بھلا کیوں کسی غیر سے کہنے لگی؟ ارمان کہنے لگا وہ غیر نہیں ہے، میرا جگری یار ہے، میں جانتا ہوں اماں کی عادت کو، اس لیے تمہارے لیے الگ پیسے عمر کے ہاتھ بھجواؤں گا، بس اگر تمہیں کچھ کھانے پینے کو جی چاہے تو اسے کہہ دینا، وہ تمہیں لا دے گا۔ یہ کہہ کر ارمان نے فون بند کر دیا۔ چند دن بعد ہی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ نسیمہ بیگم کمرے میں تھی، روبینہ اور چھوٹی بہن شادی کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ آج کل بازاروں کے چکر لگاتی رہتی تھیں۔ سارے پیسے ارمان نسیمہ بیگم کے بینک اکاؤنٹ میں ہی بھیجتا تھا، البتہ مریم کے لیے پیسے بھیجنے کے لیے اسے عمر کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس وقت مریم کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو فوراً سے سر پر دوپٹہ لیا اور دروازے کے پاس آ گئی۔ کہنے لگی کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں عمر ہوں، ارمان کا دوست۔ یہ سن کر مریم نے دروازہ کھولا تھا۔ السلام علیکم۔ سامنے نوجوان کھڑا تھا۔ کہنے لگا کہ بھابھی سے بات ہو سکتی ہے؟ نظریں جھکائے اس نے پوچھا تھا۔ کہنے لگی میں ہی مریم ہوں، ارمان کی بیوی۔ کہنے لگا شکر ہے دروازہ آپ نے کھولا ہے۔ اس نے جیب سے پیسے نکالے اور مریم کی طرف بڑھا دیے۔ کہنے لگا بھابھی اسے آپ اپنے پاس رکھ لیں، ارمان نے بھیجے ہیں۔ مریم نے پیسے رکھ لیے اور دروازہ بند کرنے لگی تو وہ کہنے لگا وہ ارمان نے کہا تھا آپ کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے بتا دیجیے گا۔ کہنے لگی نہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ مریم نے اس وقت اسے بھیج دیا، لیکن ضرورت تو برحل تھی، لیکن ایک اجنبی سے کہنے میں جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ دوران حمل مریم کو بہت الٹی ہوتی تھی، کوئی چیز ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ جی چاہتا کہ کھٹی چیزیں کھائے، اپنی ساس سے کہتی تو وہ کہتی کہ ایسے چونچلے ہم نہیں پورے کر سکتے، اس بڑھاپے میں میرے پاؤں کہاں اتنے کام کرتے ہیں، اگر میں بازاروں کے چکر کاٹنے والی ہوتی تو کیا اپنی بیٹی کے جہیز بنانے نہ چلی جاؤں؟ میری دونوں بیچاری بیٹیاں بازار سے کملائی ہوئی آتی ہیں۔ 2 ماہ بعد روبینہ کی شادی ہے اور وہ بازاروں میں خوار ہوتی پھر رہی ہے۔ روبینہ بھی آج کل مریم کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ایک بار شدت سے مریم کا دل پھل کھانے کو چاہ رہا تھا۔ پھل کی ٹوکری گھر میں موجود تھی، لیکن نسیمہ بیگم کے کمرے میں تھی اور وہ اپنے پھلوں کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتی تھیں۔ مریم نے پھر بھی جھجکتے ہوئے کہہ دیا کہ اماں میرا روٹی کھانے کو جی نہیں چاہ رہا، کیا میں یہ سیب کھا لوں؟ لیکن اس کی ساس نے فوراً ٹوک دیا۔ کہنے لگی جواں جہاں ہٹی کٹی ہو کر تم مجھ سے مانگ رہی ہو، کچھ تو شرم کرو۔ ڈاکٹر نے مجھے روزانہ 1 کلو پھل کھانے کے لیے کہا ہے اور میں 1 کلو ہی پھل والے سے لیتی ہوں، میں تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گی اور نہ ہی میرے پاس پیسے ہیں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ عمر جاتے ہوئے اپنا نمبر دے گیا تھا۔ کہنے لگا کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے فون کر دیجیے گا۔ مریم نے فون کر کے عمر سے کہا کہ اسے پھل کھانا ہے۔ گھر میں اس وقت دونوں نندیں نہیں تھیں۔ نسیمہ اپنے کمرے میں رہتی تھی، ساتھ ٹی وی دیکھتی رہتی، ساتھ پھل کھاتی رہتی۔ اس دن جب عمر آیا تو مریم ہی سین میں تھی۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا، عمر نے ڈھیر سارا پھل اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ کہنے لگی کتنے پیسے دوں آپ کو؟ یہ سن کر وہ مسکرانے لگا۔ کہنے لگا کچھ بھی نہیں، یہ آپ رکھ لیں۔ کہنے لگی آپ کے پیسے تو لگے ہیں نا؟ کہنے لگا کوئی بات نہیں، پیسے لگ گئے تو کیا ہوا، آپ کھائیں گی تو سمجھے پیسے پورے ہو گئے۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ مریم کو اب عادت ہو گئی تھی، جب بھی اس کا کسی چیز کا دل چاہتا بلا جھجک عمر سے کہہ دیتی۔ بار بار اس سے پیسوں کا بھی پوچھتی، لیکن وہ پیسے نہیں لیتا تھا۔ ارمان جتنے پیسے اسے بھیجتا وہ مریم کو پکڑا دیتا، لیکن جو وہ کھانے کو مانگتی وہ سب چیزیں اپنے پیسوں سے لا کر دیتا تھا۔ حالانکہ اس کا کوئی کام کاروبار بہت اچھا نہ تھا، لیکن پھر بھی مریم کو ہر چیز لا دیتا تھا۔ پھر ڈیلیوری کا وقت آیا تو ساس کہنے لگی کہ میں تو تمہارے ساتھ ہاسپٹل میں نہیں رک سکتی، اور روبینہ کی بھی شادی ہو گئی ہے، سکینہ چھوٹی ہے، وہ میرے پاس ہی رہے گی۔ مریم کی والدہ نہیں تھیں، بہن بھی کوئی نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی اماں میں اکیلی کیسے سب کچھ کر سکتی ہوں، آپ خود سوچیں۔ وہ کہنے لگی کہ میں کیا کروں، اپنی بھابھی کو بولو۔ پھر کہنے لگی میرے پاس پیسے ویسے نہیں ہیں، اور ویسے بھی پہلے بچے کا خرچہ ہمارے ہاں میکے والے اٹھاتے ہیں، اپنے بھائی سے بولو کہ خرچہ دے۔ مریم کی بھابھی ویسے بھی تیز ترار قسم کی تھی، وہ جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی ہاسپٹل نہیں رکے گی۔ مریم کو آپریشن کا بولا تھا ڈاکٹر نے۔ نسیمہ کہنے لگی میرے پاس تو کوئی خرچہ بھی نہیں، پیسے تو مریم نے جمع کر کے رکھے تھے، ساس کی عادت سے واقف تھی اور بھابھی کی عادت سے بھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہاسپٹل میں کون رکتا۔ آخرکار مجبوراً اسے عمر سے کہنا پڑا، اور روتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ اگر آپ کی کوئی بہن ہے تو پلیز اس موقع پر مجھے اس کی سخت ضرورت ہے۔
وہ کہنے لگا فکر مت کریں، جیسے ہی مریم ہاسپٹل گئی تھی عمر اور اس کی بہن اس کے پاس پہنچ گئے تھے۔ ساری بھاگ دوڑ ہاسپٹل کی عمر نے سنبھالی تھی اور اس کی بہن نے ہاسپٹل میں مریم کو سنبھالا تھا۔ جب نسیمہ بیگم کو پتہ چلا کہ پوتی ہوئی ہے، وہ تو ملنے تک نہیں آئی، یہی بہانہ کرنے لگی کہ میرے گھٹنوں میں بڑا درد ہے۔ مریم نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا کہ اسے خود ہی سب کچھ کرنا ہے۔ البتہ ارمان کی عمر سے ہی بات ہوئی تھی۔ عمر نے اسے بتایا تھا کہ اللہ نے تمہیں بیٹی جیسی رحمت سے نوازا ہے۔ وہ بہت خوش ہوا تھا اور عمر سے کہنے لگا کہ میری بیٹی کا نام ایسا کرو تم رکھ دو۔ تو کہنے لگا میں کیوں رکھوں، باپ تم ہو، تم اس کا نام رکھو۔ کہنے لگا یار کوئی بات نہیں، تم رکھ دو تو مجھے خوشی ہوگی۔ عمر نے اس کا نام رمیسا رکھا تھا۔ وقت گزرنے لگا تھا۔ اب بھی مریم جب بھی ارمان سے بات کرنے لگتی نسیمہ اسے کوئی نہ کوئی بات سناتی تھی۔ کبھی کہتی گھر کی مرمت کروانی ہے، کافی پرانا ہو گیا ہے۔ کبھی کہتی کہ سکینہ کے لیے کچھ بھیجو، اس کا انتظام کرو۔ اپنی ہر ضرورت کے لیے مریم کو عمر سے ہی بات کرنی پڑتی تھی۔ ایک بار عید کا موقع آیا تو عمر رمیسا کو اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر بازار لے گیا، لیکن واپسی میں بہت ساری چیزیں مریم کے لیے بھی اس نے بھیجی تھیں۔ عید کا موقع تھا اور مریم کو ارمان بہت یاد آ رہا تھا۔ وہ ہوتا تو مریم کو اور اپنی بیٹی کو لے کر بہت ساری شاپنگ کرواتا۔ اس بار ارمان نے پیسے بھی نہیں بھیجے تھے۔ بہن کی شادی تھی، اس لیے سارے پیسے نسیمہ کے اکاؤنٹ میں ہی ڈالے تھے اور مریم سے بھی کہا تھا کہ اس بار وہ پیسے نہیں بھیج سکتا، یوں ہی گزارا کرنا۔ اب تو مریم نے اس سے فرمائش کرنا ہی چھوڑ دی تھی اور وہ کچھ بھی نہیں کہتی تھی، بس ایک جملہ تھا جو طلب بن کر اس کے دل سے نکلتا تھا، جسے وہ روک نہیں پاتی تھی، اور وہ یہ تھا کہ ارمان اب کب آئیں گے؟ 3 سال بیت گئے ہیں۔ بس 1 مہینے کی محبت اور 3 سال کا صبر اور انتظار کا کڑا امتحان دے کر مریم تھک چکی تھی۔ جب عید آئی تو عمر نے ایک شاپنگ بیگ مریم کی طرف بھی بڑھایا تھا۔ کہنے لگا یہ آپ پہن لیجیے گا۔ وہ کہنے لگی اس میں کیا ہے؟ عمر کہنے لگا عید کا جوڑا ہے آپ کا، اور چوڑیاں بھی۔ وہ کہنے لگی آپ سے یہ سب نہیں لے سکتی۔ عمر کہنے لگا ارمان نے پیسے بھیجے ہیں، مگر مریم کہنے لگی کہ جھوٹ مت بولیں، ارمان مجھے کہہ چکا تھا کہ وہ پیسے نہیں بھیجے گا، سکینہ کی شادی ہے اور سارے پیسے اماں کے اکاؤنٹ میں ہی بھیجے گا۔ یہ سن کر عمر نظریں بدل گیا تھا، کہنے لگا مجھے بہت برا لگے گا، سب عید پر نئے کپڑے پہنیں گے اور آپ نہیں پہنیں گی تو اسے رکھ لیں، میری طرف سے چھوٹا سا تحفہ سمجھ لیں۔ کہنے لگی کتنے احسان کریں گے آپ مجھ پر؟ کہنے لگا احسان نہیں ہے، تحفہ ہے۔ مریم نے وہ شاپنگ بیگ اسے پکڑ لیا۔ اسی وقت رمیسا عمر کو بابا بابا کہنے لگی۔ عمر کہنے لگا بابا کی جان جاؤ اپنی ماما کے پاس۔ یہ سن کر مریم کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ اس نے رمیسا کے ماتھے پر بوسہ دیا، پورے ہاتھ اس کی چوڑیوں سے بھرے ہوئے تھے، ننھے منھے ہاتھوں پر مہندی بھی لگی ہوئی تھی، ہاتھ میں اپنے کپڑوں کا شاپر بھی پکڑ رکھا تھا۔ اس نے اٹھا کر رمیسا کو مریم کی گود میں دیا تھا۔ مریم اب سمجھی تھی کہ وہ بابا بابا کیوں کہتی ہے اور کسے کہتی ہے۔ مریم جب کمرے میں آئی اور شاپنگ بیگ کھول کر دیکھے تو بہت خوبصورت جوڑا تھا، 7 چوڑیاں بھی تھیں، کانوں میں پہننے والے اویزے بھی تھے۔ دیکھ کے لگ رہا تھا کہ بڑے دل سے چیزیں خریدی گئی ہیں۔ مریم نے عید پر وہی جوڑا پہنا تھا۔ نسیمہ بیگم کو تو پرواہ تک نہ تھی کہ مریم کے پاس پہننے کے کپڑے بھی ہیں یا نہیں، بس بیٹے سے سارے پیسے بٹورنے کے چکر میں لگی رہتی تھیں، کہتی رہتی ارمان یہ نہیں ہے، ارمان وہ نہیں ہے، لڑکے کے لیے دبئی سے برانڈ کے کپڑے بھیجو، عزت کا سوال ہے۔ ارمان تھک چکا تھا، اس نے ایک معقول رقم اپنے اکاؤنٹ میں بھی رکھی تھی، کیونکہ 1 سال بعد اس کا کانٹریکٹ ختم ہونے والا تھا اور 1 سال بعد اس نے واپس آ کر سب سے پہلے گھر خریدنا تھا اور پھر ساری زندگی مریم کو خوشیاں دینی تھیں۔ مریم اب خوش رہنے لگی تھی، اپنی ہر ضرورت کی چیز عمر سے منگوانے لگی تھی۔ کئی بار وہ بازار کا بہانہ کر کے عمر کے ساتھ موٹر سائیکل پر بھی جانے لگی۔ عمر اسے تو کبھی رمیسا کو ساتھ لے کر شاپنگ کو لے جاتا، چھوٹی موٹی چیزیں دلا دیتا، کھانا کھلا دیتا، کبھی کسی پارک میں لے کر بیٹھ جاتا۔ رمیسا پارک میں کھیلتی رہتی اور وہ دونوں باتیں کرتے رہتے۔ باتوں ہی باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب مریم کا دل ارمان سے ہٹ کر عمر کے نام پر دھڑکنے لگا۔ وہ کم کماتا تھا لیکن جو کماتا تھا بنا کسی قرض کے مریم اور رمیسا پر خرچ کر رہا تھا۔ اس کی ذمہ داری تو نہیں تھی لیکن نبھا رہا تھا، اور ایک وہ تھا ارمان، اس کا شوہر، جو اسے نہ وقت دے سکتا تھا نہ کوئی ذمہ داری پوری کر سکتا تھا، کیونکہ اس کے پیسے پر اگر کسی کا حق تھا تو وہ نسیمہ بیگم ہر چیز پر قابض رہتی تھیں۔ 1 سال بعد جب ارمان نے کہا کہ وہ واپس آ رہا ہے
مریم کو اس کے آنے کی نہ تو کوئی خوشی تھی اور نہ ہی دل میں ایسی کوئی تڑپ محسوس ہو رہی تھی۔ ارمان آیا تو بڑی گرم جوشی سے مریم کی طرف بڑھا تھا، لیکن مریم کا روکھا رویہ دیکھ کر چپ سا ہو گیا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ ناراض ہے۔ بہت سارے تحفے لایا تھا اپنی بیٹی کے لیے، مریم کے لیے، لیکن مریم نے کہا کہ ایسا کرو سکینہ کو دے دو، میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے ان کپڑوں کی ضرورت نہیں رہی۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ سکینہ کے لیے الگ سے لایا ہوں، میں اپنی پسند سے لایا ہوں تمہارے لیے، مجھے تو لگا تھا کہ تم فوراً سے پہنو گی۔ کہنے لگی ارمان میں اس طرح کے کپڑے نہیں پہنتی، مجھے اب عادت نہیں رہی۔ ارمان اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا تو وہ بہانے بنانے لگتی۔ 8 دن میں ارمان کو سمجھ آ گئی تھی کہ مسئلہ کچھ اور ہے۔ نہ پاس آنے دیتی ہے، نہ ہی وہ تڑپ اس کی آنکھوں میں نظر آتی ہے جو جاتے وقت تھی۔ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کو کیا ہوا ہے، مسئلہ کدھر ہے۔ لیکن جب عمر ملنے آیا تو مریم کے چہرے پر خوبصورت رنگ دیکھ کر ارمان کو بڑی زور کا دھچکا لگا تھا، اور پھر رمیسا بھاگتے ہوئے عمر کے پاس گئی تھی۔ بابا بابا کہتی اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ اس نے گود میں اٹھا کر اس کا ماتھا چوما تھا۔ کہنے لگا بابا کی جان کیسی ہو؟ ارمان کو لگا جیسے چھن سے کچھ اندر سے ٹوٹا ہے۔ 2 دن ہو گئے تھے اسے پاکستان آئے ہوئے، لیکن رمیسا نے ایک بار بھی اسے بابا نہیں کہا تھا، بلکہ اس کی گود میں بھی نہیں بیٹھتی تھی۔ وہ پیار سے اس کو گود میں بٹھاتا، اسے چومتا تو وہ اس کی گود سے اتر جاتی، جیسے کسی اجنبی انسان کی گود سے اتر جاتا ہے۔ بنا کہیں ارمان بہت کچھ سمجھ گیا تھا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ عمر اور مریم نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں، ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جس وقت مریم کو ارمان کی ضرورت تھی اس وقت عمر اس کے پاس تھا نہیں۔ جس وقت اس کی بچی بیمار ہوتی تھی اس وقت عمر اسے ہاسپٹل میں لے کر جاتا تھا۔ جب عید کا موقع آتا تھا تب عمر اس کی بیوی اور بچی کو شاپنگ کراتا تھا۔ اس لیے غیر محسوس طریقے سے عمر ارمان کی جگہ لے چکا تھا۔ صرف ایک کاغذی بندھن تھا جسے مریم توڑنے کے لیے اسے کہہ رہی تھی۔ کہنے لگی میں تمہارے ساتھ بھی اس تنخواہ پر گزارا کر لیتی جس پر اب عمر کے ساتھ کروں گی، اس لیے کہ مجھے شوہر کی محبت چاہیے تھی، اس کا ساتھ چاہیے تھا، پیسہ نہیں چاہیے تھا۔ اب تم نے جو کچھ کمایا اپنی ماں اور بہن کے لیے کمایا، مجھے بھیجتے تھے وہ بھی تمہاری ماں مجھ سے چھین لیتی تھی۔ ارمان کہنے لگا کہ عمر تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا؟ وہ کہنے لگا کہ دھوکہ میں نے نہیں دیا، پیسے کمانے کا شوق تمہیں تھا، تم دبئی گئے تو میں نے تمہیں روکا تھا کہ ابھی نئی نئی شادی ہے، تمہاری بیوی کو تمہاری ضرورت ہے، ابھی کچھ سال رک جاؤ، لیکن تمہیں پیسہ کمانا تھا جو تم کما چکے ہو۔ مریم کے اصرار پر ارمان نے اسے طلاق دے دی تھی۔ وہ ماں بہنیں جن کی خاطر وہ پردیس کاٹتا رہا وہ بھی اسے برا بھلا کہہ رہی تھیں کہ اپنا گھر تمہیں پہلے بسانا چاہیے تھا، بیوی کو شوہر کی ضرورت ہوتی ہے،